لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المني الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع. خیمہ سادات جرمنی کی جانب سے مجلس شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. جناب فاطمہ الزہرا کے مناقب اور آپ کی شہادت کے تذکرے سے اپنے قلوب کو منور کریں اور پاکیزگی حاصل کریں. اہل بیت علیہم السلام کا ذکر بھی ذکر الہی ہے، عبادت ہے، اور ان ایام میں شہادت کے اعتبار سے مجالس میں شرکت کرنا اور ذکر محمد و آل محمد کرنا بہت بڑی سعادت ہے. انسان کے دوسرے کاموں میں عموماً ریاکاری اور غفلت کا پہلو آ جاتا ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس میں دیگر امور کی نسبت زیادہ خلوص پاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پاکیزگی اور طہارت کے ایام قرار دیں، تزکیہ نفس کے ایام قرار دیں. سیدہ سلام اللہ علیہا کے القابات میں سے زکیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ ہیں جو آیہ تطہیر کے مصداق ہیں. آپ کی شخصیت اتنی بلند پایا ہے کہ آپ کے القابات کثیر ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخصیت ایک ہو اور اس کے القابات زیادہ ہوں. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ فضائل سیدہ سلام اللہ علیہا کا احاطہ کرنا ایک مہم اور مشکل کام ہوگا. متعدد القابات کا ہونا آپ کی شخصیت کے کمالات پر دلالت کرتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کے مناقب کثیر ہیں. گو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی بہت مختصر رہی. تواریخ کے اختلاف سے 18، 19 سے 21 سال کل زندگی تھی، اور اس مختصر سی زندگی میں اس قدر القابات ہیں کہ ایک پورا معاشرہ آپ کی نورانی شخصیت سے متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے.
बतूल ताहिरा ज़हरा आयतुल कुबरा अबीहा उम्मुल अलूम मखदूमा मासूमा और मुअज़्ज़मा। आपके इन अलक़ाबात में तहारत का उन्सुर बहुत अहम है, चुनांचे हमें चाहिए कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जिक्र से मुतवस्सिल होते हुए तहारत को हासिल करें। इब्तिदाए सरनामाए कलाम में जिस आया मजीदा की तिलावत का शरफ हासिल किया गया वो सूरह नूर की आयत नंबर 36 है। इरशाद परवरदिगार आलम हो रहा है कि फी बयूत अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा, यानी अगर इस आयत को इसकी सियाक़ की आयत से मिलाकर तर्जुमा किया जाए तो ये कहा जाएगा कि ये चिराग उन घरों में हैं, क्योंकि इससे पहली आयत में इसका तस्करा है, जिनके बारे में हुक्म इलाही है कि उनकी बुलंदी का एतराफ़ किया जाए। कलाम पाक की इस आया करीमा से मालूम हो रहा है कि इस आयत में कुछ ऐसे घर भी हैं कि जिनकी इज्जत, असमत, शराफत और बुलंदी का एतराफ़ और इकरार करने का हुक्म खुद खुदावंद आलम दे। अहले सुन्नत की कुतुब में से एक इंतहाई मोतबर किताब अल-दुर्रुल मंसूर मौल्लिफ़ जलालुद्दीन सयूती, उन्होंने सूरह नूर की इस आयत के ज़ैल में इस रवायत को नक़ल किया है। वो रकम तराज हैं कि जब खुदावंद आलम ने इस आयत को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया तो नबी करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और आपने सहाबा इकराम के सामने इस आयत मुबारका को तिलावत फरमाया। तो एक सहाबी रसूलुल्लाह के खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, वो कौन से घर हैं कि जिनकी इस कदर अजमत, जलालत और बुजुर्गी और फजीलत बयान की गई है। तो हजरत ने फरमाया कि ये अंबिया के घर हैं जिनकी इस कदर फजीलत बयान की गई है। तो हजरत ने फरमाया कि ये अंबिया के घर हैं कि जिनकी इस कदर फजीलत बयान की गई है। इतने में खलीफतुल मुस्लिमीन खड़े हो जाते हैं और जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, क्या बतूल का घर भी अंबिया के घरों में से है? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अली और बतूल का घर अंबिया के घरों से अफजल है। शिया सुन्नी दोनों मसलकों के उलमा ने लिखा है कि आया तत्हीर के नाजिल होने के बाद बरवायत 6 माह 8 या 9 माह तक पैगंबर इस्लाम जब नमाज फज्र के लिए अपने घर से बरामद होते तो दर सैयदा पर आकर आए तत्हीर की तिलावत फरमाया करते। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सरवर कायनात जो दरे जहरा पर आकर इस आयत की तिलावत फरमाया करते थे, उसमें भी कोई हिकमत यकीनन पोशीदा होगी, और वो हिकमत ये थी कि उम्मत को मालूम हो जाए कि इस आयत का मिज़दाक यही दर है जिसका ऐलान परवरदिगार आलम इस आयत को नाजिल फरमाकर मुसल्लम सबूत करार दे रहा है। दो मुकदमात आपकी खिदमत आलिया में पेश करने हैं तेजी से, क्योंकि वक्त हमारे पास 40 मिनट का है और इसके अंदर अपनी मारूजात को आप तक पहुंचाना है और दुआओं का हसूल करना है। एक है कि फदक हिबा था या मीरास, और दूसरा यह है कि सैयदा की रहलत और उसके मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात। बाद रहलत रसूल उम्मत मुस्लिमा में वो हालात पैदा हो गए जिसके जरिए अहले बैत को कत्ल किया जा सके। तवज्जो फरमाइएगा कि जो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज किए जा रहे हैं, यानी मुनाफिकत ने सर उभारा, और मुनाफिकत इस वक्त फलती फूलती है कि जिस वक्त जिसके जरिए से नुकसान और जरर
پہنچایا جائے، اور اسی کے ذریعے سے دین اسلام کو شدید ضرر اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ غدیر خم کے موقع پر یہ بات سامنے آ گئی کہ اب یہود و نصارہ سے ڈر و خوف نہیں ہے، البتہ اب خوف ہے تو صرف اور صرف منافقت سے ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَادُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آبادی موجود ہے وہ منافقین موجود ہیں، اور خود مدینہ منورہ میں بھی منافقین موجود ہیں۔ خود اہل سنت کے مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مختلف عدد لکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 33 یا 60 یا زیادہ اور کم کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ الاعراب اشد کفرا نفاقا، کہ اعرابی انتہائی کفر اور نفاق رکھتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ وہاں مومنین موجود نہیں، وہ مومنین جنہوں نے مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اور نہ روگردانی کی، وہ ہستیاں موجود تھیں۔ امت اسلامیہ میں جتنی بھی عظیم ہستیاں گزری ہیں وہ دور رسالت میں موجود ہیں۔ شیعہ سنی دونوں کے ہاں روایات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام میں اس دور میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن سے بلند مرتبے میں امت کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جو ائمہ طاہرین کے علاوہ ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ ائمہ طاہرین حجج الہیہ ہیں۔ مثلا سلمان فارسی ہیں جنہیں سلمان محمدی کہا گیا، مقداد ہیں، عمار ہیں، جناب ابو ذر غفاری ہیں، ایک بڑی فہرست ہے صحابہ اکرام کی۔ یعنی مومنین بھی موجود ہیں لیکن منافقین بھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اہل مدینہ کے لیے کہا گیا کہ مردوا علی النفاق، انتہائی ہٹ دھرم قسم کے منافق ہیں جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لا یحبک الا مومن، آپ سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے۔ اور حدیث آگے بڑھ رہی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ منافقین موجود تھے جو رسول اللہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے، اور ہوئے۔ رسول اللہ کی حیات میں 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ تبوک سے واپسی کے موقع مقام عقبہ یا وادی عقبہ میں پیش آیا، جس میں رسالت مآب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پروردگار عالم نے آپ کو ان کے منصوبوں سے آگاہ فرما دیا۔ رسالت مآب نے اہل بیت کے مرتبے کو اپنی حیات طیبہ میں اپنے ارشادات کے ذریعے اتنا بلند فرمایا کہ کسی میں جرت نہ تھی کہ اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ چونکہ ہم مسئلہ فتق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا فتق کے مسئلے کو اپنے نوجوانوں کے لیے آشکار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شہزادی کونین نے اس کا مطالبہ کیا تاکہ بی بی کا قیام خلیفہ وقت کے خلاف روشن ہو کر سامنے آ جائے، کیونکہ جو رویہ بی بی نے اختیار کیا اس کا ہدف بھی یہی تھا کہ یہ احتجاج ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ فتح کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جھگڑا آخر تھا تو کیا تھا؟ کیا یہ کوئی باغ تھا، یا بی بی کسی زمین کے ٹکڑے میں جذباتی ہو گئیں اور بعض افراد نے وہ ٹکڑا انہیں نہیں دیا اور وہ ناراض ہو کر چلی گئیں؟ کیا صرف اتنا ہی سا مسئلہ تھا، یا سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس عمل کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے؟ اس قربانی اور شہادت کے پیچھے کوئی مقصد پنہاں ہے۔ روایت اہل بیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اہل سنت کی کتب میں صحیح سند روایت میں
سیدہ سلام اللہ علیہا اور حکام بالا کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا اس میں روایات موجود ہیں۔ اپنی اس تمام گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے فدق کے معاملے کی وضاحت کرتے ہیں کہ اہل سنت کی کتب میں یہ حدیث 3 صحابہ سے مروی ہے کہ خلیفہ دوم نے وقت رحلت رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا موقف پیش کیا۔ اہل سنت کی طرف سے جو بدعتیں خلیفہ دوم نے جاری کی انہیں بدعت حسنہ سے تعبیر کیا گیا۔ 3 صدی ہجری میں یہ تفکر قوی ہو گیا اور انہوں نے سنت سے ہی انکار کر دیا۔ اہل حدیث طبقہ نے یہ تفکر اپنایا کہ صرف کتاب حجت ہے اور اس طرح یہ تفکر آگے بڑھتا رہا۔ مکتب اہل بیت کی بنیاد قرآن کریم اور روایت اہل بیت پر قائم ہے، لہٰذا ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہنے کی ضرورت ہے، دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اور اصل دین کی تصویر واضح کرنے کے لیے۔ بی بی سیدہ کا اصل ہدف کیا تھا اور آپ کا اصل مطالبہ کیا تھا؟ آپ کا اصل ہدف حکومت الہیہ اس روئے زمین پر، حکومت الہیہ کا قیام اور حجت الہیہ اور خلافت الہیہ، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امت میں خلیفہ قرار پانا، کیونکہ حاکم کے بغیر حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت الہیہ ہوگی ہی تب جب حاکم الہی ہو، لہٰذا جناب سیدہ نے اس وقت قیام کیا جب لوگوں نے دروازے بند کر دیے۔ رسول اللہ کی رحلت یا شہادت کے فوراً بعد خلافت کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ثقیفہ بنی سعادہ کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے اذہان میں ہوگا۔ ایک نظر فدق کی طرف چلتے ہیں کہ فدق ایک قریہ ہے، گاؤں کا نام، ایک باغ نہیں ہے، کئی باغوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں بہتے پانی کے کئی چشمے ہیں، نخلستان ہے۔ اس کے اندر جب خیبر کی فتح ہوئی تو ام المومنین کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ زراعت و آبپاشی کے لحاظ سے فدق ایک زرخیز اور بہترین جگہ تھی۔ رسول اللہ کی رحلت کے وقت سب سے بڑے مالی وسائل کا ذریعہ فدق تھا۔ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ماتحت تھا۔ پہلا کام جو خلیفہ اول کے دور میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ فدق کو لے لیا گیا، کیونکہ حکومت وقت کے لیے اگر یہ مالی وسائل حضرت علی علیہ السلام کو مہیا ہو جائیں گے تو وہ معاشرے کے افراد کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ خود اپنی خلافت کے خواہاں ہے اور اس کے حصول کے لیے بنی ہاشم اور دوسرے افراد سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو چھوڑ کر افرادی قوت کو مجتمع کر رہے تھے، تو حکومت کو اپنی سلامتی کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لہذا فدق کو جناب سیدہ سے چھین لیا گیا۔ امیر المومنین کے لیے معاشرے میں نفرت انگیز جذبات کو ہوا دی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ لوگوں کو سلام کیا کرتے تو لوگ آپ کے سلام کا جواب تک نہیں دیا کرتے تھے۔ رحلت نبی کے بعد جناب سیدہ کی عزت و تعظیم و تکریم کے واقعات ابھی امت کے درمیان تازہ ہیں، لہٰذا آپ آگے بڑھیں اور تشریف لائیں اور فدق کا مطالبہ کیا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ ان کا مطالبہ بعنوان میراث تھا یا بعنوان ہبہ تھا، لہٰذا ہم تیزی سے میراث، ہبہ اور اس سے متعلق اصطلاحات کی آسان ترین وضاحت کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ میراث کو ہوتی ہے کہ ایک شخص وفات پا جائے تو اس کی ملکیت پر شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہبہ یا ہبہ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں اور لوگ اس کے متعلق جانتے نہیں ہیں۔ یہ 3 اصطلاحات ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ہدیہ جسے تحفہ بھی کہا جاتا ہے، صدقہ اور ہبہ، ان تینوں میں مفت میں مال جاتا ہے۔ ان تینوں کا فرق پتہ چل جائے جانے سے فدق کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر فدق سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا
تو میراث کا مطالبہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ میراث تو اس وقت قرار پائے گی جب نبی اکرم کی وفات ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدا آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ جب ہاتھ میں نہیں تھا تو چھینا کیسے گیا، حکومت نے اس پر قبضہ کیسے کیا؟ اور اگر ہم ہبا کے قائل ہو جائیں تو میراث کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ہبا اور میراث کا فرق جان لینا ضروری ہے کہ مکتب اہل بیت کی فقہی کتب سے اس کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہبا ایک عقد ہے جو طرفین کے درمیان ہوتا ہے، جیسے عقد نکاح جو ایک مرد اور عورت کے درمیان قرار پاتا ہے، عقد بے خریدار اور دکاندار کے درمیان پاتا ہے۔ یعنی اگر دینے والا دے اور لینے والا اس سے انکار کر دے وہ ہبا نہیں کہلائے گا، پہلی بات یعنی کہ یہ عقد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہبا ایسی شے کے لیے ہوتا ہے جو ملکیت بن سکے اور بغیر عوض کے ہو، یعنی مفت اور اس کے لیے کوئی رقم ادا نہ کی جائے۔ اب ہدیے میں اور ہبا میں یہ فرق ہے کہ ہدیہ بغیر عوض کی ہے لیکن عزت و تکریم کے لیے دیا جاتا ہے۔ صدقے میں اور ہبا میں یہ فرق ہے کہ اس میں مفت مال ہے لیکن قربتاً اللہ دیا جاتا ہے۔ ہبا میں یہ دونوں قیود نہیں ہے، نہ عزت و تکریم کی وجہ اور نہ قربتاً اللہ اس میں شرط ہے۔ اب ہبا لینے والا اور دینے والا ان کا زندہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فدق میراث کے طور پہ نہیں بلکہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں ہبا کیا۔ اب حکام بالا سے بی بی کا اختلاف کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مکتب تشیع میں امامت، عصمت اور ولایت کی احادیث عقائدی ابحاث میں ہیں۔ پاکستان میں تشیع کے حوالے سے ایسی فضا بن چکی ہے، اگرچہ اہل سنت کے ہاں خلافت اور امامت فروعی مسئلہ ہے لیکن ان کے ہاں خلافت عقائدی مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے اور آپ کی محبت اور اطاعت کے واجب ہونے کے عنوان سے ہمارے ہاں عقائدی بحث میں شامل ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ عصمت اور فائز ہیں۔ مکتبہ تشیع میں دلائل کے ساتھ قرآن کریم اور روایت ائمہ علیہ السلام سے آپ کی عصمت کو بیان کیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں آپ کی شخصیت سے تعلق قائم کرنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اب اختلاف جو ہے سیدہ کا، اس کو ایک تیزی سے اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ اور ربط مصائب سے اس مجلس کا اختتام کیا جائے گا کہ ہمارے یہاں سیدہ زہرا کے موضوع کو شدت سے ابھارا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے درمیان اس وقت پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے جبکہ خلافت کا مسئلہ سامنے آتا ہے اور اس سے اختلاف کی صورت نظر آتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کا خلافت سے اختلاف 3 یا 4 انداز سے وضاحت اس کی جا سکتی ہے کہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صحیح مسلم کی روایت میں وجدت آیا ہے یعنی آپ غضبناک ہوئی، دوسرا کلمہ ہے قطع تعلق ہے یعنی آپ نے ملنے سے انکار کیا، تیسرا کلمہ ہے کہ کلام کرنے سے انکار کیا یعنی وہ آ کر اپنی بات سنانا چاہتے ایک مرتبہ سن لیں لیکن آپ نے کلام کرنے سے بھی منع فرمایا، اور آپ کا یہ رویہ طول حیات تک مستمر ہے۔ اور ایک نقطہ شہادت کے بعد معاشرے کی طرف سے یہ تھا کہ ازالہ کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے وصیت فرمائی کہ کوئی میرے جنازے میں شامل نہ ہو اور آپ کو راتوں رات دفنا دیا گیا۔ آپ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یقیناً مدینہ شدید سوگواری کی لہر میں ہے۔ کتب شیعہ میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بلا کر لوگوں سے کہلوایا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں، ہم ابھی آپ کو نہیں دفنا رہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نہیں آیا۔ وہاں واقعے کو یہاں تک بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے جناب سیدہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس وقت کے مدینہ اور وہاں کے رہن سہن کا تصور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس دور میں گھر دور دور نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مدینہ کے لوگ آپ کی وفات سے آگاہ ہو گئے
اور تمام اہل مدینہ آپ کی رہائش پر امٹ آئے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کو دفنا دیا جائے؟ یہ اس ہی صورت میں ممکن تھا کہ مجمع چھٹ جائے اور کسی کے شامل ہونے سے پہلے پوشیدہ طور پر دفنا دیا جائے۔ روایت اہل بیت اور کتب تواریخ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جہاں ایسے شواہد ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ لوگوں کو زبردستی نکالا گیا، گلیوں پر پہرے بٹھائے گئے اور اس کے بعد بی بی کو دفنایا گیا۔ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو مخالفین کی جانب سے بڑی شد و مد کے ساتھ کتب میں وارد ہوتا۔ جو شیعہ کتب میں وارد ہوا ہے وہ آپ کی شہادت اور دفن کے واقعات سے زیادہ قریب ہے، لہذا قرائن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے جنازے میں بنی ہاشم کے چند افراد اور کچھ اصحاب نے شرکت فرمائی۔ اگر دوسرے لوگوں کی شرکت مطلوب ہوتی تو آپ کو دن میں دفنایا جاتا، نہ کہ رات میں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا امام علی علیہ السلام نے آپ کو اپنی مرضی سے رات کو دفنایا یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب ہے؟ یا امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو اور خلیفہ کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی؟ ممکن ہے اس کا جواب دیا ہے کہ خلیفہ اول کے ساتھ اختلاف تھا یا خلیفہ دوم کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن لوگوں کو کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی ہاشم کے چند افراد اور چند وہ افراد جو آخر دم تک اہل بیت کے ساتھ رہے، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیا علی علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی یا دوسری وجہ خود سیدہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ موجود ہونا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب ہمیں کوئی کچھ بھی دے، لیکن اس میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے جس کو خود شہزادی کونین نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ کی ناراضگی اور احتجاج نسلوں میں باقی رہے۔ یعنی سیدہ نے کسی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو مسوائے امیر المومنین کے حق میں کسی دوسرے کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ آغاز گفتگو میں، آغاز کلام میں بی بی کے القابات کا تذکرہ کیا۔ بی بی کے القابات میں سے کچھ اور القابات بھی ہیں جس سے ہمیں ربط مصائب کی طرف جانا ہے کہ بی بی کے القابات میں سے ان کا لقب مستورہ ہے، مکروبہ ہے اور مغزونہ بھی وارد ہوا ہے۔ بس چند جملے مصائب کے عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جاتا ہے کہ اگر اس زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم مرتے دم تک اہل بیت کا ساتھ نہ چھوڑیں گے تو سیدہ کا دروازہ نہ چلتا، وہ ساتھ دینے کا سوچتے اور بہانہ نہ کرتے۔ عزیزان محترم، دل تو یہ چاہتا ہے کہ باب مصائب میں بی بی کے مصائب کو پورے طور پر بیان کیا جائے، لیکن کیا کریں، اس کے لیے ملت اسلامیہ آمادہ ہی نظر نہیں آتی اور حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتی۔ بہرحال انسان خود بھی بےتاب ہے اور سامعین بھی بےتاب ہیں کہ یہ مصائب رسول اللہ کی صاحبزادی کے ہیں۔ مرد ہونے کی حیثیت سے انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن بیٹی اپنے باپ کو کتنا چاہتی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔
ہم مرد ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بیٹی باپ کو بہت چاہتی ہے، اور بیٹی بھی وہ ہے جس کی ماں کو اس دنیا سے گئے کئی سال ہو چکے۔ جن لوگوں نے بیوی کے حق میں کوتاہی کی ہے، دل چاہتا ہے کہ ان سے ایک سوال کیا جائے کہ تمہیں یتیمہ پر بھی رحم نہیں آیا؟ بیوی کی زندگی کو تو دیکھ لیا ہوتا کہ کیا زندگی گزاری ہے۔ بچپن سے غم اٹھائے ہیں انہوں نے، اور آپ کا آسرا ایک باپ تھا۔ پوری انسانیت کا دستور کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مطالبہ کرنا ہو، حتیٰ کہ کسی کو اپنا حق مانگنا ہو، تو اگر کوئی سوگ میں ہو تو اخلاق کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان سے تقاضا نہ کیجیے، وہ سوگ میں ہے۔ اے سیدہ کا حق غصب کرنے والوں، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ سیدہ سوگ میں ہے؟ کیا تمہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے رونے کی آوازیں نہیں آتی تھی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ آ کر کہتے تھے کہ بیوی سے کہیں کہ رات میں روئیں یا دن میں روئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رونے کی آوازیں تو آتی ہوں گی نا۔ تمہیں سوگ کی آوازیں بھی آتی تھی، پھر بھی گھر کو آگ لگانے کے لیے آ گئے۔ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ کیا یہاں جبرائیل اور میکائیل نہیں آتے تھے؟ ارے کوئی بتائے کہ مختلف الملائکہ کے کیا معنی ہے؟ کیا تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ رسول اللہ 6 مہینے تک روزانہ اس دروازے پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائک۔ کل تک رسول اللہ بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج بنت رسول آئی ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔